हमारे सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में अगर आपने एंड तक ना देखा तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उमर शरीफ एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन पाकिस्तान में, भारत में और भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। इनकी मकबूलियत के बारे में, इनके बारे में कुछ भी आप कहें जनाब कम ही होगा, इतना आप इनके बारे में सुन लीजिए। तो साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि इनका और इनकी बेटी हिरा उमर का कातिल इनका सगा भाई निकला है, जवाद उमर। इस हवाले से आज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे जवाद ने खुद की किडनी देने से इनकार कर दिया, उसकी नज़र हिरा उमर के इलाज के पैसों पर थी और कैसे उसने अपने बाप को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जनाब ये सब इंकिशाफात किए हैं खुद उमर शरीफ की दूसरी बीवी जरी ने। इसी हवाले से आपको मजीद बताऊंगी, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनाब उनकी दूसरी बीवी, दूसरी अहलिया ने अब ऐसे इंकिशाफात किए हैं, और ये इंकिशाफात उन्होंने आज इतने अरसे बाद क्यों किए हैं, इस हवाले से आपको बताती हूँ कि लाहौर के अंदर एक गैंग पकड़ा गया है जनाब डॉक्टर फरनाज के नाम से, और उनके साथ कुछ उनके साथी भी पकड़े गए हैं। ये डॉक्टर हैं, ये क्या करते थे, इलीगल तरीके से किडनीज का ट्रांसप्लांट करते थे और अब तक कई लोगों का इलीगल तरीके से ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं जनाब। अब जैसे ये गैंग पकड़ा गया है तो साथ ही साथ एक और इंकिशाफ हुआ है कि उमर शरीफ की जो बेटी हिरा उमर है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने के पीछे भी इसी डॉक्टर का हाथ है, यानी कि इसी ने वो ट्रीटमेंट किया था, जिसके बाद आप जानते हैं हिरा उमर का इंतकाल हो गया था। तो जनाब इसी हवाले से फिर सारे जो पिछले पलंदे थे वो खुल गए और उनकी बीवी ने खुलकर इस बारे में बताया आज इतने सालों बाद कि कैसे इनका सगा बेटा जनाब उमर शरीफ का इन तमाम मामलात में शामिल था। अब आपको बताते हैं कि असल में फंडा क्या था। जनाब उनकी अहलिया, उमर शरीफ की अहलिया जरी बताती हैं कि उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि एक ब्लड रिलेशन जिसका है ना, वही आपको किडनी कह लो कि डोनेट कर सकता है, इसके अलावा कोई आपको किडनी नहीं दे सकता था। तो ये एक रूल था उस वक्त। तो उमर शरीफ इस हवाले से बहुत परेशान थे कि मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊँ। उधर बेटी की तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और वहाँ पर अमेरिका में 1 साल पहले किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो था उमर शरीफ को बुला रहा था। उमर शरीफ को वापस जाना था और वहाँ पर अपने प्रोग्राम्स को करना था, लेकिन यहाँ पर बेटी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उमर शरीफ इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी दूसरी बीवी जनी को लिया और कहा कि मुझे जाना पड़ेगा जनाब अमेरिका। तो जनाब उमर शरीफ ने नेशनल हॉस्पिटल के इंचार्ज और डॉक्टर से कहा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आए, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है या कोई अपने कह लो कि पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स जो है वो डोनेट करना चाह रहा होता है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरी बेटी हिरा उमर को देनी है, और आपने उसको जो किडनी का मसला है ना वो आपने सॉल्व करना है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हो, लीगल तरीके से हम किडनी जो है उसका अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पर सबसे ऊपर हिरा उमर का ही नाम है। इस पर उमर शरीफ ने इत्मीनान का इजहार किया और वो चले गए अमेरिका। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी के अकाउंट में 1 करोड़ और चंद लाख ट्रांसफ़र किए और बेटे से कहा कि जनाब अगर मेरे पीछे से कोई इमरजेंसी आ जाती है और इसका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है तो ये पैसे आपके इस्तेमाल में आएंगे, और वैसे भी आप बेटी का ट्रीटमेंट जो है वो जारी रखिएगा। अब यहाँ पे आता है मामला असली कि जो उमर शरीफ का बेटा है उसकी नीयत हो गई ख़राब, यानी जवाद उमर की उस पैसे पर नीयत ख़राब हो गई। अब जैसे ही जवाद उमर की इस पैसे पर नीयत हुई ख़राब, तो जवाद उमर ने मुख्तलिफ जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए। अब पहला जुगाड़ उन्होंने क्या लगाया कि जब वो अमेरिका में है तो उनकी वाइफ बताती है कि जवाद का फ़ोन आया और उसने कहा कि एक शख्स है नबील नामी, अगर हम उसका हिरा से निकाह कर दें तो जनाब एक तो इनकी शादी हो जाएगी, दूसरा ये कि वो अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको देना होगा उसको बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस और गाड़ी। तो जनाब इन्होंने, उमर शरीफ ने कहा कि बेटी की सेहत से ज़्यादा तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अब इन तमाम बातों से लगता है कि उमर शरीफ अपनी बेटी के काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इस तरह का मामला है तो ठीक है, हम इनकी शादी करवा देते हैं। अब जनाब इन्होंने क्या किया कि उसकी शादी करवा दी उसके साथ, और उमर शरीफ को कहा कि ठीक है। अब बेटी की जहाँ तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, बिगड़ना शुरू हुई, उमर शरीफ ने फ़ोन किया और कहा कि उस नबील को बोलो कि जल्द से जल्द उसको अपनी किडनी दे दे, यानी कि किडनी डोनेट करे। जिस पर इनकी पहली अहलिया यानी कि उस जो हिरा उमर की सगी वालदा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, अब बच्चों की शादी हो गई भी है, मैं मुनासिब नहीं समझती कि हम इनको इस मुश्किल में डालें। तो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उमर शरीफ ने कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है,
جب آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہاں بھائی اس نے کڈنی کے لیے مجھ سے یہ سب کچھ لیا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا، اور بعد میں جب انہوں نے اس لڑکے کا ڈیٹا نکلوایا تو پتا چلا کہ وہ لڑکا کرسچن تھا، وہ مسلم بھی نہیں تھا، کیونکہ جو پیسہ باپ سے اس بندے نبیل کو دلوایا گیا ہے اس میں بھی جواد عمر شریف کا جو بیٹا ہے جواد عمر، اس کا کمیشن تھا۔ سوچیں کہ اس نے اس کو معمولی سے رقم دے کر باقی کی تمام رقم جو تھی وہ ہتھیار لی تھی وہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ اب بیٹی تو بیمار ہے، اس کو تو سارے معاملے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن بیٹا کس طرح سے اپنے باپ کو مسلسل لوٹ رہا ہے اس سارے سچویشن میں۔ اب اس بیٹے نے کیا حرکت کی ہے کہ جناب یہ چڑھ گیا اس گینگ کے ہتھے، یعنی یہ جو ڈاکٹر فرناز جو اب گرفتار ہو چکے ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا جناب۔ اس نے ان سے کہا، ڈیل کی کہ کڈنی کی، اور ڈیل کیا کی ہے کہ 30 لاکھ میں آپ میری بہن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہاری بہن کا آپریٹ جو ہے وہ لاہور میں نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو ہمیں کسی پہاڑی علاقہ جات میں، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں لے کے جانا پڑے گا، جس پر جناب بھائی نے رضامندی ظاہر کی، اور بھائی نے کہا ٹھیک ہے آج رات کو ہی ہم اس کو لے کر نکل جائیں گے۔ بہن کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ادھر عمر شریف کو فون جاتا ہے بیٹے کی طرف سے اور کہتے ہیں کہ جی کڈنی کا ارینج ہو گیا اور اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے تو وہاں پر ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ تو عمر شریف نے کہا ٹھیک ہے اسلام آباد میں بھی اچھے ہاسپٹلس ہیں، ٹھیک ہے آپ وہاں پر لے جائیے۔ اب عمر شریف کو نہیں بتایا گیا، اور رات کے وقت اس لڑکی کو یعنی کہ عمر شریف کی بیٹی کو لے کر پہنچ جاتے ہیں آزاد کشمیر، اور پہاڑی کے اوپر جا کر ایک کمرہ ہے جس پہ جسٹ ایک ہی اسٹریچر ہے اور برا حال ہے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹر فرناز جناب اس بچی کی کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں۔ اب جی وہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہیرا عمر جو ہے اس کے موبائل پر فون آتا ہے عمر شریف صاحب کا۔ ڈاکٹر نے جب دیکھا ہے فون تو اس پر تصویر لگی ہوتی ہے عمر شریف اور ان کی ہیرا عمر جو ہے اس بیٹی کی۔ جیسے ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو جواد عمر بتاتی ہے کہ جی یہ تو اس کے والد ہیں، انہی کی تو وہ بیٹی ہے۔ تو ڈاکٹر نے بھی یہاں پر کہا کہ یہ تم نے مجھ سے کیا غلطی کروا دی، اگر میں جانتا کہ یہ اتنے بڑے آدمی کی بیٹی ہے تو میں کبھی بھی انلیگل طریقے سے یہ کام نہ کرتا، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، میں تو پھنس جاؤں گا، میں تو برے طریقے سے پھنسنے والا ہوں۔ اچھا جناب یہاں پر ڈاکٹر بھی جانتا تھا کہ وہ جو کر چکا ہے وہ اس پہ پھنس سکتا ہے، لیکن خیر کیا ہو سکتا تھا کہ راتوں رات اس کمرے سے جناب اس کو نکالا گیا اور واپس لاہور کے لیے ایمبولنس میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد کا جو آپ کی کیئر ہوتی ہے 10 سے 15 دن کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہو سکتی ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ارینجمنٹس نہیں تھے، تو یہ بھائی اس کو لے کر واپس آ گیا لاہور میں۔ اب جیسے یہ واپس آیا ہے اس کی طبیعت رات کو خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب عمر شریف کی بیٹی کی طبیعت جیسے جیسے بگڑنا شروع ہوئی ہے یہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ فکر تھی کہ اگر میں کسی بھی ہاسپٹل میں اس کو لے کر گیا تو پتہ چل جائے گا کہ جناب جی اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، انلیگل طریقے سے ہوا ہے، وہاں پہ ایف آئی اے والے آ جائیں گے تو میں مشکل میں پھنس جاؤں گا، یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی ادارے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو جناب وہ بہت پریشان تھا، تب اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اس نے سما نیوز کے ایک ہوسٹ ہیں، سما نیوز کے ایک بیورو چیف ہیں، ان کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز ہیں، ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ جناب اس طرح ہیرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ ہی مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جاؤں، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ انلیگل طریقے سے کروایا ہے۔ اس پر جناب کہہ لو کہ گواہ کے طور پر جو سما نیوز کے کہہ لو کہ بیورو چیف ہیں وہ بھی ہیں۔ اب بیورو چیف جناب ان کے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حوالے سے اب جو بھی کچھ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن فی الحال اس کو لے کے جانا بہت ضروری ہے، تو ہم بچتے بچاتے اس کو لے گئے ہیں ہیرا کو بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل میں۔ اب بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل میں جیسے ایمرجنسی میں لے کر گئے انہوں نے کال کر دی جناب، انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے والوں کو اطلاع دے دی کہ ہمارے پاس جی انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ آ چکا ہے، تو آ کر جناب آپ لوگ ان کی انکوائری کیجئے۔ اب جی وہ آ جاتی ہے ٹیم ساری، ان سے پوچھتی ہے، جس پر جواد جو ہے عمر شریف کا بیٹا ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اچھا جی ایک اس سے پہلے بات بتاتی جاؤں کہ کڈنی جو تھی جواد کی بھی میچ کرتی تھی اپنی سگی بہن سے، لیکن اس نے اس کو کڈنی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر بھی عمر شریف کو اچھی خاصی کہہ لو کہ پریشانی کا سامنا ہوا تھا، پھر یہ سارا سسٹم آگے شروع ہوا ہے۔ اچھا وہاں پر جب ایف آئی اے والے آ جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ابھی فی الحال کیونکہ اس بندی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو جناب ابھی آپ نہ آئیے گا، بعد میں ہم آپ کو اس کے بارے میں جو بھی مزید ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی وہ بتائیں گے، لیکن فی الحال ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، رات کو ہیرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب اس بندی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ جواد جو ہے یہ اس بیورو چیف کو کہتا ہے کہ آپ پاپا کو فون کیجئے اور ان کو بتائیے گا نا کہ اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ ان سے کہیے گا کہ ہیرا جو ہے وہ اس چیز پہ بس ضد ہے کہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے، تو آپ ابھی کے بھی لاہور آ جائیں۔ اب عمر شریف کا جہاں بیٹی کا نقصان ہوا وہاں پر وہ جو ان کے امریکہ میں کہہ لو امریکہ میں شوز چل رہے تھے وہ وہاں سے اس کو کینسل کر کے
واپس آ جاتے ہیں اپنی بیوی زنی کے ساتھ. اب زنی بھی اس چیز کی گواہ ہیں. اب جیسے ہی ان کو ریسیو کرتے ہیں یہی بیورو چیف اور ان کے ماموں ان کو ریسیو کرتے ہیں عمر شریف کو, تو راستے میں ان کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے اللہ کی مرضی تھی یہ وہ, اور ہیرا عمر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا ریئیکشن تھا عمر شریف کا وہ یہ تھا, ہیرا کا قاتل جواد ہے, ہیرا کا قاتل جواد ہے. اور یہ کہنے کے بعد عمر شریف صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب جیسے وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک غم میں نڈھال تھے, ان کو گھر لے کے جاتے ہیں. اب سب بتا رہے ہیں جناب, بیورو چیف بھی بتا رہے ہیں, زنی بھی بتا رہی ہے, ان کی وائف اہلیہ عمر شریف کہ جب تدفین کرنے کے بعد یہ سب لوگ لان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے وہ پہنچ جاتا ہے, ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے. اب ان کی ٹیم پہنچ کر کمرے میں کہتی ہے کہ جی عمر شریف بھی آ جائیں اور ان کا جو بیٹا جواد ہے وہ بھی آ جائے. اب یہ لوگ جاتے ہیں, وہاں پر سارا معاملہ ڈسکس ہوتا ہے. جناب ڈاکٹر فرناز کو جو بھی انکوائری کے تحت ایف آئی اے والے گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ ان کے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ آپ نے آ کر صرف اور صرف اس کو پہچاننا ہے, اس کی شناخت کرنی ہے, اگر تو یہ وہی بندہ ہے تو اس کو سخت سخت سزا دی جائے گی. اب یہاں پر عمر شریف کے بیٹے نے ایک اور گھنونا گندا کام کیا. جناب اس نے کیا کیا, اس نے ان ڈاکٹرز کے ساتھ ڈیل کی کہ جو میری بہن کے آپریٹ کے پیسے تھے آپ مجھے وہ بھی لٹائیں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے اتنے لاکھ اور دیں گے تو میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دوں گا, میں آپ کو بچا لوں گا. اب ڈاکٹرز نے ایسا ہی کیا کہ ان کی بہن کی پیمنٹ بھی ان کو واپس کر دی اور ان کو جناب مزید رشوت کے طور پر پیسہ دیا. اب ان کو پہچاننے کے لیے لے کر جب گئے ہیں جواد عمر کو, تو اس نے ان ڈاکٹرز کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جی نہیں وہ یہ لوگ نہیں تھے, تو وہ پھر سے رہا ہو گئے. تو جناب دیکھیں کہ کیسے بیٹے کا خون جو ہے وہ بالکل سفید ہو چکا ہے اور وہ کیسے اپنی بہن کے ساتھ اتنا برا کر سکتا ہے. لیکن سلسلہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا, ابھی آگے اس نے کیا حرکت کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جناب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عمر شریف بہت زیادہ کہہ لو کہ غصے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس میں نے آپ کبھی لاہور واپس نہیں آنا. اس چیز کے گواہ ہیں سما نیوز کے بیورو چیف, جنہوں نے کہا کہ مجھے ان کا ایگزیکٹ نام نہیں آتا لیکن وہ اس چیز کے گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, عمر شریف نے خود ان سے کہا کہ آج کے بعد میں واپس کبھی لاہور نہیں آؤں گا, بس میں جا رہا ہوں. تو وہ وہاں سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے. اب جب وہ کراچی گئے ہیں تو جانے کے فوراً بعد ان کو چند دنوں کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو کراچی کے آغا ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے, اور آغا ہاسپٹل والوں نے کہا کہ ان کی کوئی وین ہے جو لیک ہو گئی ہے, کوئی لیکیج کا مسئلہ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. اب ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ 3 جگہوں میں ہے, یا تو ان کو امریکہ لے کے جایا جائے, یا ان کو سعودیہ لے کے جایا جائے, یا پھر ان کو انڈیا لے کے جایا جائے. اب وہ کہتی ہیں کہ ان کی وائف کے مجھ سے انڈیا کے ڈاکٹرز نے خود کانٹیکٹ کیا کیونکہ یہ وہاں پر بھی بہت عرصہ کام کرتے رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو جانتے تھے اچھے طریقے سے کہ یہ ایک بہت اچھے کامیڈین ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس چیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم سے, ہمارے پی ایم جو ہے وہ آپ کے پی ایم سے بات کریں گے اور ہم خود عمر کو لینے آئیں گے اور ان کا پورا ٹریٹمنٹ کریں گے. اب ان کی بیوی چاہتی ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس وقت کم تھا, ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو ان تینوں ملکوں میں سے کہیں ان کو لے کر جانا ہے. اب وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں 2 دن کے اندر اندر یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو جائے. بھارت لے جانا آسان ہے, لیکن یہاں پر بھی ان کے بیٹے نے مجھے ڈرایا دھمکایا اور مجھے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں, میں دیکھتا ہوں کوئی ان کو کیسے لے کر جاتا ہے, وہ جائیں گے تو صرف اور صرف امریکہ جائیں گے. اب وہ کہتی ہیں کہ میری سیکنڈ پیورٹی تھی کہ ان کو سعودیہ بھی لے جایا جائے, لیکن جناب بیٹا جو تھا وہ بس ضد تھا کہ امریکہ جایا جائے. اب امریکہ کا سفر بہت زیادہ تھا اور ساتھ ہی میں جناب اس کے لیے ایئر ایمبولینس بھی چاہیے تھی, اور تو اور اس میں ویزا لگوانے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ کون سے 2 لوگ ہیں جو عمر شریف کے ساتھ جائیں گے. اب ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اور میرا ان کا جو بیٹا ہے عمر جواد ہم دونوں جائیں گے, جس پر عمر نے پھر ایک دھماکہ کیا, نہیں جی ہم تو ساری فیملی جائیں گے. اب ساری فیملی کے ویزاز لگوانے میں پھر 1 ہفتہ لگا. اس پر جو ہے عمر شریف کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہے, مزید خراب ہوتی جا رہی ہے, بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ان کو لے جانے کے لیے ایمبولینس ارینج نہیں ہو رہی, ایئر ایمبولینس کا ارینج کیا. اب جب عمر شریف کو لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ ان کو جرمنی کے ایک ہاسپٹل میں وقتی طور پر رکھا گیا, کیونکہ اور ان کے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لوگ کس نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اتنے سیریس پیشنٹ کو لے کر اتنی دور امریکہ لے جایا جائے. لیکن بیٹے نے اس پر بھی کوئی نہیں کہا. اس کے بعد عمر کو 4 دن وہاں پر رکھا گیا اور عمر شریف کا وہاں پر انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے کو تو کوئی فرق نہ پڑا, اس کے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے اس کی بہن نے بھگتا, اس کے باپ نے بھگتا. لیکن پھر ان کی اہلیہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اس کیس کو ری اوپن تو ہونا چاہیے, اس پر انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, لیکن وہ اولاد ہے, اس پر کون پوچھے گا اس کو. سب کہیں گے بھئی اولاد ہے وہ فیصلہ لے سکتا ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی مطلب کچھ بھی کر سکتی ہے.
اور اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جناب ان کی اہلیہ نے کافی پریشانی اور غم کا اپنا اظہار کیا۔ تو جناب آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے اپنے ہی خون نے ان کا، اپنے والد کا اور اپنی سگی بہن کا کیا حال کیا، صرف اور صرف پیسے کی لالچ میں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ صاحبزادے امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں ہیں، اب یہ اپنی زندگی امریکہ میں گزار رہے ہیں، اور ان دونوں کی کہہ لو کہ اوپر جتنا پیسہ وہ نکال سکتا تھا وہ اس نے نکلوا لیا۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ نے سنا، دیکھا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایسی نئی ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مابرہ کو دو اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔